अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, बंद कमरों की नई साजिशें काम दिखाने लगी हैं। बंद कमरे में नई साजिशें कौन सी तैयार हुई थीं और उसके बाद उनके ऊपर फौरन अमल दरामद के क्या फैसले हुए हैं, इसके बारे में तफसीलन आपको आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं, उनके पास क्या चॉइसेस बाकी रह गई हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि एक दिन पहले वजीर आजम हाउस में एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी। मसला नंबर 1 इमरान खान करार पाया और सोचा जा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए। और उसके बाद तय कर लिया गया कि सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि इलेक्शन मुलतवी हों। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस होने हैं और जिसके बारे में आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन में होंगे और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बाकायदा हुक्म जारी कर चुकी है, उसके बावजूद भी आइन शिकन इस बात के लिए तैयार हैं कि आइन शिकनी की जाए, आइन को पैरों तले रौंदा जाए। क्यों? इसलिए कि इमरान खान ना आ जाए। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। जी हाँ, तय कर लिया गया है कि पहले तो इंतखाबात मुलतवी कराए जाएंगे और ऐसा फौरी तौर पर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा डेट्स को इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि अब तकरीबन सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए ही ये डेट दी गई है। ये क्या वाकई उस डेट पर भी होंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी खबर ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ी आइन शिकनी है नाजरीन, क्योंकि आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। जब किसी भी सूबे में या कौमी असम्बली तहलील होगी तो फिर इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर यह वाज़े अहकाम दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवाल है, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज बनकर इलेक्शन कमीशन का यह फैसला उनके सामने खड़ा है कि क्या अब वो आइन की पामाली की उसी तरह इजाज़त देंगे कि जैसे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के रूलिंग के वक्त उन्होंने दी थी। तब तो तमाम आइन शिकन बन गए थे और ये कहा गया था कि जो आइन के अलमबरदार हैं वो सीने पीटते हुए, सर पीटते हुए सुप्रीम कोर्ट भागे थे कि जनाब हाय हाय आइन कत्ल हो गया, हाय हाय नजरिया ज़रूरत दफन करें, मार दिया आइन को। कासिम सूरी ने अगर वोटिंग नहीं कराई तो आइन ख़त्म हो गया, मुअत्तल हो गया। अगर इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी तो आइन शिकनी कर दी। सदर मुमलिकत के खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाए, इन्होंने भी आइन शिकनी कर दी। गोया इतनी बड़ी आइन शिकनी हो गई थी कि जिसकी वजह से रात 12 बजे अदालतें खोलनी पड़ी थी। याद है ना सब आपको, 1 साल पहले की बात है, रमज़ानुल मुबारक ही था उन दिनों भी। और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आई। बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी। बहुत अच्छा किया, वाकईतन वो रूलिंग सही नहीं थी, आइन से मुतसादिम थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन में ना जाने का फैसला था, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में एक किरदार अदा कर सकती थी और उस वक्त एक माहौल बना भी था कि फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाया जाए। लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से हुकूमत की साइड ली, यानी मौजूदा हुकूमत की, और उनकी इस्तदा मानते हुए ना सिर्फ वोटिंग कराई बल्कि मौजूदा PDM हुकूमत को हुकूमत बनाने का मौका फराहम किया। और उसके बाद 1 साल में मुल्क का जो कबाड़ा हुआ है, अवाम का जो कचूमर निकला है और आइन शिकनी की जो रुदादें यहाँ पर तहरीर हुई हैं, वो अब सबका मुंह चिढ़ा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त आइन का बोलबाला किया, बहुत अच्छा किया। नजरिया ज़रूरत को दफन किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये फैसला उनके सामने फिर खड़ा है एक चैलेंज बनकर। क्या अब वो अपने फैसले की तामील करवाएंगे या खामोश रहेंगे? क्या अब वो इन आइन शिकनों की पकड़ करेंगे या खामोश रहेंगे? क्या अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करेंगे कि वो उनका हुक्म माने और आइन शिकनी का मुर्तकिब ना हो, या फिर खामोश रहेंगे? और जो आइन तोड़ने के दर पे हैं इस वक्त, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या खामोश रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चीफ जस्टिस इससे पहले एक मुकदमे में ये कह चुके हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात की राह में कोई बदनीयती की गई तो हम मुदाखलत करेंगे। सर, कौम आपकी मुदाखलत का अब इंतज़ार कर रही है।
دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک مداخلت کرتے ہیں، کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مداخلت ضروری اس لیے بھی ہے کہ عدلیہ کا وقار بحال ہو، عدلیہ کے ساتھ وہ نہ ہو جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سپریم کورٹ پر سب حملہ آور ہوئے تھے، جس طرح ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی تصاویر کے ساتھ جو القابات لگائے گئے اور ان کی جس طرح سے توہین اور تضحیک کی گئی اسمبلی فلور کے اوپر، کیا یہ واقعی دوبارہ سے کچھ ریپیٹ ہوگا؟ اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس کیسے آئین پاکستان میں بحال کراتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کیا اس آئین کا ٹھیکہ، اس عوام کا ٹھیکہ ایک ہی شخص نے لیا ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس کے در پر ہیں یہ؟ کیونکہ اب یہ بھی سازش تیار کر لی گئی ہے بقول عمران خان۔ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں مارنے کے لیے بھی ایک سازش تیار کر لی گئی ہے، اور اس سازش کے تحت سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرز پر زمان پارک میں ایک آپریشن کیا جائے گا جس میں بندے مروائے جائیں گے، پولیس والے بھی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی مرتضیٰ بھٹو کی طرز پر قتل کروا دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب پر اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ قاتلانہ حملے کی کوشش ہو چکی ہے، وہ وزیر آباد کا حملہ ہو یا پھر جوڈیشل کمپلیکس کا حملہ، دونوں میں عمران خان صاحب کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے رکھے تو اسے کون چکھے، ایسی ہی صورت نظر آئی دونوں معاملات پر کہ جہاں پر کرنے والے نے اپنا کام کر دیا تھا، فول پروف پلان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی زندگی باقی تھی تو وہ بچ گئے۔ کیا کوئی ایسا ہی تیسرا حملہ اور پلان ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے ساری سازش تو سامنے رکھی ہے، اللہ کرے کہ یہ ان کا صرف وہم ہو، خدشہ ہو۔ ہم امید نہیں کرتے کہ ان کو کوئی واقعی اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ اس طرح مارنا چاہے، لیکن ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہونے والے واقعات ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ان کے خدشات اتنے بھی بے بنیاد نہیں ہیں، ان کے خدشات میں وزن ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ وزرائے اعظموں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا رہا ہے۔ کیا لیاقت علی خان کو نہیں مارا گیا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی؟ کیا بے نظیر بھٹو کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا نواز شریف کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ تو کیا عمران خان کو بھی کوئی اور عبرت کا نشان بنانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یہ اتنی ہی کیا عام بات ہے کہ اس کو یوں ہی ہوا میں اڑا دیا جائے؟ بہرحال ان کے کارکنان ڈٹے ہوئے ہیں، جو زمان پارک سے ہو کے آتا ہے ان کے گن گاتا نظر آتا ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیسے یہ قوم اور کیسے عمران خان کے دیوانے جان ہتھیلی پر لیے اپنے قائد کی حفاظت میں کمر بستہ کھڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ بند کمروں کی کوئی سازش کامیاب ہو، لیکن ملک کے حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ جہاں تک کیسز کا معاملہ ہے تو میں 1-2 باتیں ضرور کہوں گی۔ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کا بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے، جو تیسرا اہم فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح ان کو نااہل بھی کیا جائے۔ مریم نواز صاحبہ بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر کرو۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی جیل میں جائے، عمران خان بھی نااہل ہو، لیکن محترمہ کسی کی فرمائش پر تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عمران خان واقعی کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، واقعی عمران خان کو عدالتوں کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف انہیں سیکیورٹی بھی دینی چاہیے، اور تیسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان نے واقعی اگر جرم کیا ہے تو انہیں سزا ملے۔ کیا انہیں بے گناہی جیل میں ڈال دیا جائے؟ کیا انہیں بے گناہی نااہل کر دیا جائے؟ ٹیرین وائٹ کیس میں تو یوں لگ رہا ہے کہ بالکل ہوا نکل گئی ہے، ختم ہو چکا ہے یہ کیس۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیرین وائٹ کیس میں ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ ٹیرین وائٹ کیس ہے کیا تھا؟ ٹیرین وائٹ کیس یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو اس میں اپنے بچوں کی تعداد ٹھیک نہیں بتائی اور وہاں پر اپنی بیٹی کو، مبینہ بیٹی کو چھپایا، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ یہ ہے بیسیکلی استدعا درخواست گزار کی کہ اس بنیاد پر انہیں نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ اب اس میں ایک بڑا اہم نقطہ آج خود الیکشن کمیشن کے وکیل نے ہی عمران خان صاحب کی حمایت میں اٹھا دیا۔ اس نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی کے فارم میں بچوں کی تعداد نہیں پوچھی جاتی، بلکہ زیر کفالت لوگوں کا پوچھا جاتا ہے۔ زیر کفالت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا نان نفقہ خرچہ ان کا والد اٹھا رہا ہو، اب بھلے وہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کے ایسے بچے جو اب آپ کے کفیل، جن کے آپ کفیل نہیں ہیں یا جو آپ کی کفالت میں نہیں ہیں، یا آپ کے وہ بچے جو آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں، وہ آپ ان کے اصل والد نہیں ہوتے لیکن وہ آپ ان کا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان بچوں کا نام بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر ٹیریان مان بھی لیا جائے کہ عمران صاحب کی بیٹی ہے مبینہ طور پر، تو اگر وہ ان کے زیر کفالت نہیں ہے تو اس کا نام لکھنا تو اس میں ضروری ہی نہیں تھا۔ یہ نقطہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو اس کیس کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے جا رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔
اگر ان کے زیر کفالت افراد میں وہ بچی نہیں ہے تو بھلے وہ ان کی بچی ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں وہ صاف طور پر اس کیس سے بری ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، نااہلی کا مقدمہ ممنوعہ فنڈنگ کا بنتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل رہے۔ توشہ خانہ کی ہوا تو خود توشہ خانہ کے ریکارڈ نہیں نکال دیے، جس میں گھڑیوں کی ایک لمبی لائن ہے جو تمام پی ڈی ایم کے رہنماؤں اور لیڈران نے اڑائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس توشہ خانہ کی گھڑی میں بھی کوئی جان باقی نہیں رہتی۔ تو اگر عمران خان نے کچھ کیا ہی نہیں تو کس بات کی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ باقی رہ گئی بات یہ کہ اب اس الیکشن کے التوا کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ پہلے تو عمران خان صاحب پوری کوشش کریں گے کہ اتوار کے روز کا جو جلسہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ ایک کثیر تعداد کا جلسہ ہو، جس میں ایک ریفرنڈم ہو کہ اس قوم کے لوگ اس وقت کیا چاہتے ہیں، ایک صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر باقی باتیں بعد کی ہیں، اب انہیں نیا لاہ عمل بنانا ہوگا کہ کس طرح سے وہ دباؤ بڑھا کر الیکشنز کو اپنے وقت پر کروانے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا وہ نہیں کر سکتے یا یہ مومنٹم نہیں بن سکتا تو فی الحال یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے لیے مزید ٹف ٹائم ہے۔ جو پکڑ دھکڑ کارکنان کے اوپر گرفتاریاں، چھاپے اور پھر جو بوگس مقدمات بنائے گئے ان کا یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش کی جائے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر ناک آؤٹ کر کے ان کو ڈکلیئر کیا جائے دہشت گرد جماعت اور پھر الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جائے، لیکن یہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے، اس میں ایک لمبا پروسیس ہے۔ زلمے خلیل زاد نے بھی ایک اہم ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن ہے۔ عمران خان کو زبردستی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا صرف خودکشی کے مترادف ہے۔ پاکستان پہلے ہی بہت سے چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ اس طرح کے کوئی بھی فیصلے سے کوئی پاکستان کی مدد نہیں ہوگی بلکہ مزید سیاسی بحران میں اضافہ ہوگا۔ اس کے اوپر زلمے خلیل زاد کے اوپر سب چڑھ دوڑے ہیں کہ جی یہ اب امریکہ کا حمایتی نہیں ہے کیا عمران خان؟ امریکہ اس کی حمایت میں کیوں آ گیا ہے؟ زلمے خلیل زاد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ مداخلت یہ تب ہوتی اگر وہ اس سلسلے میں کوئی عملی قدم بھی اٹھا رہا ہوتا۔ کوئی کہیں پر بیٹھ کر پاکستان کے معاملے پر اگر کوئی رائے دے رہا ہے تو اسے مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بھی تجزیہ کار بیٹھ کر روس یوکرین کی جنگ یا امریکہ اور چائنا کے معاملات کے اوپر کوئی رائے زنی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر کوئی مداخلت کر رہے ہیں، بلکہ رائے کہیں بھی دی جا سکتی ہے دوسرے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر۔ ایسی ہی ایک رائے زلمے خلیل زاد نے بھی دی ہے جو کہ یہاں کے ریجن کے حوالے سے ایک کافی ایکسپرٹ ایمبیسڈر سمجھے جاتے رہے، ڈپلومیٹ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس حکومت سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے، نہ تو ان کے ہینڈلرز کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ عوام کہاں کھڑی ہے اور نہ ہی اس حکومت کی، کیونکہ ان سب کو یہ سب کچھ ایک سیاسی موت دکھائی دے رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔